Assalamu alaikum and welcome to Q&A with PJ Mir and the special transmission. आज हम दो तीन चीज़ों पे बात करेंगे. कल तो आपको कहा था सिरिल अल्मीडा, यस उस पे बात होगी, लेकिन उससे ज़्यादा आज जो बात करेंगे कि पाकिस्तान में क्या हमने ज़िंदा रहना है या भूखे मर जाना है, या आपकी जॉब्स जो कि आज अमेरिकन इलेक्शंस जिस पे बेस करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप जीता है ब्लू कॉलर वर्कर्स को लेके, तो आज हमारे साथ भी वही हाल हो रहा है. चेयरमैन एप्टमा आमिर फयाज़, उन्होंने जो बात की है, आई टेल यू दिस इज़ शॉकिंग. हम कहते हैं ना वो डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री शॉकिंग है, तो आज आमिर फयाज़ ये जो कि चेयरमैन है एप्टमा, इनकी जो प्रेस स्टेटमेंट में भी आपको दिखाता भी हूँ, दैट इज़ ऑल्सो शॉकिंग, दैट इज़ स्टनिंग एंड दैट इज़ वेरी वरिंग. क्यों? क्योंकि आज अगर आप देखें तो हम जो एक्सपोर्ट्स हैं टू पाकिस्तान टू इंडिया, they are $389 million and exports of India to Pakistan, आप अंदाज़ा लगाएंगे, $2.2 billion US dollars, $2.2 billion, और फ्री मार्केट हमने उनको दी हुई है. ट्रेड डेफिसिट कितना आता है? $1.8 billion. नाउ इसके अंदर अगर आप रहेंगे, आपकी यहाँ नौकरियाँ ख़त्म हो रही हैं, आपने फ्री मार्केट दे दिया है, आपका आम आदमी ख़त्म हो रहा है. यहाँ पानी हिंदुस्तान पानी बंद कर रहा है, एग्रीकल्चर को आप हिट करेंगे यहाँ. उसके बाद साथ साथ आपका एक बड़ा थ्रेटनिंग पोस्चर है. आपने देख लिया है कि आपकी फिल्म एंड ट्रेड या फिल्म इंडस्ट्री क्रिपल होगी ना, ख़त्म होगी. क्यों? इंडियन कंटेंट आप लेके आए. थैंक यू पेमरा फॉर स्टॉपिंग ऑल ऑफ दैट, बिकॉज टुडे आपकी ये इंडस्ट्री रिवाइव होगी. लेकिन ये जो हमारी कॉटन इंडस्ट्री है, इसको हम कैसे रिवाइव करेंगे? इसके मेन पॉइंट्स, व्हाट एप्टमा रियली वांट्स, एंड इट इज़ फॉर द पीपल इन पावर राइट नाउ. ये आपके सामने स्क्रीन पे हैं. रिमूव customs duty and sales tax on the import of cotton, allow duty-free imports of all man-made fibers not being manufactured locally, provide graduating drawbacks of local taxes and levies on exports. उसके बाद extend long-term finance facility to make indirect exports eligible. Then allow input tax adjustment, refund on account of packing material under the zero rating regime. Then of course lift moratorium imposed on new gas RLNG connections for the industry for captive and process use. Notify NEPRA determined multi-year tariff for industry without surcharges, enabling regionally competitive tariff rate at ₹7 per kilowatts. Provide RLNG system gas to the industry at ₹600 inclusive of GIDC and other levies. ये आपका इस वक्त अगर ये हुकूमत नहीं करेगी, मैं तो एक लेमैन हूँ उसके अंदर, लेकिन जो एक्सपर्ट है वो कहता है कि आप ख़त्म हो जाएंगे. ये बड़ी सीरियस चीज़ है. इसके ऊपर इलेक्शंस जीतते हैं, हारते हैं, और गवर्नमेंट्स आती हैं और जाती हैं. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. चेयरमैन एप्टमा, इन्होंने आज क्या बात की, ज़रा मैं ये आपको सुनाता हूँ एंड देन वील गेट इनटू अ कन्वर्सेशन. तो इस साल हमारा ट्रेड डेफिसिट तकरीबन $28 बिलियन होगा, और हमारी जो इसके अलावा सर्विसेज का डेफिसिट है उसमें तकरीबन $3.8 बिलियन है. तो ये दोनों अगर जमा करें तो $31.8 बिलियन का मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज का डेफिसिट होगा इस साल में. ट्रेड एंड सर्विसेज डेफिसिट में से $19 बिलियन माइनस कर डालूं तो हमारे पास एक गैप $13 बिलियन का है, जो कि हम किस तरीके से पूरा करेंगे. क्या पाकिस्तान इस $13 बिलियन के गैप को फिल करने के लिए क्या हम बोरो करते रहेंगे? हमें अगर बिजली का रेट ₹11 मिल रहा है और हमारे कंपीटिंग ममालिक जो टेक्सटाइल के अंदर हैं उधर अगर बिजली का रेट 7 सेंट है, ₹7 है, तो ये हम नामुमकिन है कि हम अपनी हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट कर सकें. और ये मुमकिन नहीं है कि हम एनर्जी की कॉस्ट, बिजली और गैस की हम कॉस्ट इतनी बड़ी बर्दाश्त करें और फिर भी कंपेट. ये थे चेयरमैन आमिर फयाज़, आपने सुन लिया. और ये तो एक ब्रीफ है, आपके सामने एक एक्सपो है, लेकिन इस पे बात करने के लिए, नेशनल सिक्योरिटी पे बात करने के लिए, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग. आप यू मस्ट वॉच व्हाट आई विल शो यू टुडे. मेरे साथ हैं हैदर जमान कुरैशी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी. मेरे साथ है साबिर शाह, ही इज़ दी
current affairs editor of the Jung Group, and of course unke saath hai Saad Rasool. And from Islamabad studios we have General Rahmat Khan, our defense analyst and of course an expert who will be giving us his input on exactly what is happening as national security is concerned. یہ مجھے بتائیے حیدر, یہ اب آپ نے فگرز بھی دیکھ لی ہیں یہ ایپٹما کی, ہاؤ سیریسلی شوڈ وی ٹیک دم؟ پی جے صاحب, مجھے بہت یہ دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب کہ یہ مسلم لیگ نواز کی حکومت آئی ہے, جس کا شائننگ اکانومی کا ایک ایجنڈا تھا, پاور کرائسس ختم کرنے کا ایجنڈا تھا, یہ ہر سفیر میں ہر سیکٹر میں بری طرح ناکام ہوئے ہیں. آپ آج کا یہ اشتہار آپ نے دکھایا, آپ 6 مہینے پہلے جون میں اس سے بھی خوفناک اشتہار آیا ایپٹما کا, ہوزری ایسوسیشن کا آیا, لیدر کا آیا, ٹینری کا آیا, جتنی آپ کی مینوفیکچرنگ بیس ہے سب رو رہے ہیں. اور میں سٹارٹ ایپٹما سے کرنا چاہوں گا, یہ آپ کی بیک بون ہے, کیونکہ اس کے ساتھ آپ کے پاکستان کاٹن جنرز ایسوسیشن ہے جس کی 1400 جنریز ہیں اور 400 سے لگ بھگ زیادہ ٹیکسٹائل ملز ہیں. یہ آپ کی سلور فائبر, کاٹن اور کاٹن میڈ اپ سے آپ کی 60-70% آپ کی ایکسپورٹس کا ریونیو ہے. ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا انہوں نے گردشی قرضے کے نام پہ جو قوم کو ٹیکہ لگایا 480 ارب کا کہ ہم بجلی دیں گے, سستی دیں گے, انہوں نے ان کا ٹیرف اتنا بڑھا دیا. اور گیس کا جو ٹیرف ہے, جو ڈی آئی گیس انفراسٹرکچر سیس, جو ہم نے سینٹ میں لڑائی لڑی کہ آپ فائنانس بل کے ذریعے نہیں لگا سکتے, وہ انہوں نے ٹیکہ لگایا, ان کو انہوں نے ان کمپیٹیٹیو کر دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے یورپین یونین کے ساتھ پاکستان کے لیے ایک پریفرینشل ایکسیس نیگوشیٹ کی, 2-2.5 سال لگے. آصف علی زرداری صاحب نے محنت کی, ہمارے فارن منسٹر نے کی, ہماری گورنمنٹ نے کی. ان کی حکومت کی نیگلیجنس کی وجہ سے وہ جو ہمیں 2 سال کی ونڈو ملنی تھی, ایک تو ہم وہ ٹیپ نہیں کر سکے, دوسرا آپ نے ان کی کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کو ختم کر دیا. جو پاکستان کا سلور فائبر کاٹن اچھی تھی وہ ختم کر دی. تو یوٹیلیٹیز آپ نے, انہوں نے بتایا کہ 11 روپے ہے. اسی طرح گیس پہ انہوں نے جو کیپٹیو پاور پلانٹس لگائے تھے ان کا ٹیرف 100% بڑھا دیا. تو آپ کو جب انہوں نے کمپیریٹیو نہیں کر دیا, پھر ویجز کی اور اس قسم کے ٹیکسز لگا دیے. ایک تو یہ مسئلہ ہوا. دوسرا مسئلہ یہ کیا انہوں نے کہ جو جعلی فگرز پر مرتب یہ بجٹ ہے, کل سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں سلیم مانڈوی والا صاحب کے سامنے چیئرمین FBR ایڈمٹڈ کہ 3.62 ٹریلین کا جو ہمارا ریونیو ٹارگٹ ہے یہ یوزلیس ہے, یہ میننگ لیس ہے, یہ اچیویبل نہیں ہے. اور میں آپ کو ود رسپانسبلی بتا رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے کارپوریٹس ہیں لائک نیشنل بینک آف پاکستان اور دوسرے ادارے, ان سے دسمبر تک اور اگلے کوارٹر کے ایڈوانس ٹیکسز جمع کر لیے ہیں اور ریفنڈز روک لیے ہیں. اربوں کی ریفنڈز جو ہیں لوگوں کے, ملز کے, ٹیکسٹائل کے, انہوں نے ریفنڈز. تو ایک جو بزنس مین ہے, انٹرپرینیور ہے, جس نے چند پیسوں پہ کمپیریٹیولی آپ کو ایکسپورٹس میں ایڈوانٹیج دینا ہے, اس کو یوٹیلیٹی آپ نے ایگزوربیٹنٹ پرائس پہ کر دی, اس کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھا دی, اور اس کا کیش فلو جو ہے وہ آپ نے جعلی طریقے سے اپنا ریونیو دکھانے کے لیے زیادہ اس کے ریفنڈ روک لیے. تیسری چیز, انہوں نے تو صرف اس کی ٹریڈ بیک کی بات کی ہے. 25%, یہ میں گورنمنٹ فگرز بتا رہا ہوں, 3 سال میں آپ کی ایکسپورٹس ہیو گون ڈاؤن. آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ صرف 4 مہینے میں 22% بڑھ گیا ہے. آپ 13 ارب کا انہوں نے کہا ہے, اس سے کئی زیادہ. اور آپ امیجن کریں کہ اگر فیول امپورٹس کی مد میں جو اس گورنمنٹ کو فسکل سپیس ملی ہے 8 سے 10 ارب ڈالر کی, اگر وہ نہ ملی ہوتی تو اس وقت تک آپ بالکل فری فال میں ہوتے. ایک بات سے ہم ایپٹما سے, کیونکہ میں خود بھی فارمر ہوں, میں نہیں سمجھتا کہ ڈیوٹی فری امپورٹ آف کاٹن جو ہے وہ ہمارے فارمر کے حق میں ہے. آپ نے پوٹیٹو میں یہی کیا, آپ نے اور بہت سی چیزوں میں کیا. جو آپ نے انڈیا کی ٹریڈ بتائی ہے نا 2 ارب کی, آپ کا فارمر اڑ گیا. آپ نے دیکھا لاہور میں اس نے 3 روپے کلو پہ. دیکھیے آپ نے اپنے فارمر کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے, اور WTO اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں. لیکن اگر آپ بالکل ڈیوٹی فری کر دیں گے تو یہاں آپ آلریڈی 15 ملین بیل کراس نہیں کر پا رہے. آپ کا ڈیفیسٹ پہلے یا 1.8 آ گیا. جی کیوں جی صابر شاہ صاحب, آپ مجھے بتائیے, یہ ایپٹما کے ہم دروازے بند کر دیں یا ایپٹما کو بھائی سنیں کہ بھائی خدا کے لیے ایک عام آدمی, آپ نے روٹی کہاں سے کھانی ہے, کہاں سے کھائیں گے آپ؟ PJ, I've been a business reporter for many years, over 2 decades, basically. صرف مسئلہ ایپٹما کا نہیں ہے. ایپٹما تو چلیے ریئیکشن میں بھی کہہ رہی ہے اور سچ بھی کہہ رہی ہے کہ انڈیا کے ساتھ بیلنس آف ٹریڈ جو ہے $1.8 بلین ہے, یہ ہمارا پانی بند کرنا چاہتے ہیں, ہاسٹیلیٹیز ہیں, سو وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اینی مور ٹریڈ ود دیم. اب دیکھیے آپ ٹیکسٹائل والے کون ہیں؟ ٹیکسٹائل والے لوگ کنسٹرکشن میں بھی ہیں, سیمنٹ میں بھی ہیں, ریئل اسٹیٹ میں بھی ہیں, بینکنگ میں بھی ہیں, میڈیا میں بھی ہیں. سو آپ کس کو ہٹ کر رہے ہیں؟ آپ 6-7 سیکٹرز کو ہٹ کر رہے ہیں. دے آر دا پیپل ہو ہیڈ ارنڈ ویری ہارڈ ارنڈ منی تھرو ایکسپورٹس اینڈ دے اسپینٹ اے لاٹ آف منی ہیئر ان پاکستان.
यही वो लोग हैं जो बैंकों से बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं, ये बैंकों का ब्लड है, बैंक चलते हैं एंड एट वेरी एग्जॉर्बिटेंट रेट्स माइंड यू. अगर वो कहते हैं जी कॉस्ट ऑफ इनपुट्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, द टैरिफ्स आर वेरी हाई, गिव अस मल्टी ईयर टैरिफ्स, इनको तकलीफ क्या है? दे अर्न देयर मेजर चंक ऑफ रेवेन्यूज़ ऑल दिस डिपार्टमेंट्स फ्रॉम एप्टमा. अब एप्टमा कौन है ये टेक्सटाइल वाले 300-400 लोग? ये वो हैं जो फिलंथ्रॉपी में सबसे आगे हैं. ये मैं लाहौर के बहुत सारे और पाकिस्तान के बहुत सारे हॉस्पिटल्स को जानता हूँ जिन्हें मुकम्मल फ़ंड करते हैं, जिन्हें पार्शियल फंडिंग करते हैं. अब ये नेचुरल कैलेमिटीज जब आती हैं, फ्लड्स आते हैं या अर्थक्वेक आते हैं, दे आर द फर्स्ट पीपल एंड दे कम अप विद मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस. आई रिकॉल बेनज़ीर भुट्टो मीटिंग तारिक सईद सहगल साहब 20 years ago at Aptama House and she listened to him. और मेरा ख्याल है कि 48 घंटे में तारिक सईद सहगल साहब was able to get all the demands fulfilled. I recall Gohar Ijaz meeting, Asim Zardari and all these people. Always accessible. And मतलब ये कि बहुत मेहनत इन्होंने की, आसिम तनवीर, हसन बशीर, आमिर फयाज, and there are a lot of names. Many happen to be my personal friends as well. So मैं उनकी एफर्ट्स को जानता हूँ, चाहते तो ना करते. अब जब मैंने आपको बताया है कि सीमेंट इंडस्ट्री का आप देखिए कितनी कैपिटल इंटेंसिव है, रियल एस्टेट कितनी कैपिटल इंटेंसिव है. अगर आप इन लोगों को तकलीफ देंगे, अगर आप इनके जो पैसे रोक लेंगे तो कौन कौन से सेक्टर हिट नहीं करेंगे? जी, हाउ डू वी रिवाइव दिस? अब ये सारे जो लोग हैं, अभी आपने किनका गौहर का, इजाज का, तो मैंने 6-7 नाम लिए, आमिर का लिया, सारों का लिया, बेशुमार लोग हैं. Who's to meet these people? ये गुलाम खुर्रम दस्तगीर है, साग डार हैं, and of course हारून अख्तर है. I mean, who's going to be doing the job? जी पीजे, इसके अंदर 2-3 बातें थोड़ी सी जहन में रखनी ज़रूरी हैं. ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, जैसे कि पहले भी हो चुकी, कि हमें अपने लॉन्ग टर्म टैरिफ्स भी रीनिगोशिएट करने पड़ेंगे. ना सिर्फ के लॉन्ग टर्म टैरिफ्स हमें रीनिगोशिएट करने पड़ेंगे जो कि हमारी इंडस्ट्री को कंपेटिटिव बनाएंगे, बल्कि इंडस्ट्री वाइड ये रीनिगोशिएशन होनी पड़ेंगी कि सीमेंट की क्या पर्टिकुलर डिमांड्स हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की क्या हैं, बाकी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज की क्या हैं. लेकिन मैं थोड़ा सा एक तरफ से डिसएग्री भी करूँगा, क्योंकि स्पेसिफिकली जो बात की गई एप्टमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी, वो ये थी कि जी उनका गुड्स का भी डेफिसिट है, सर्विसेज का भी डेफिसिट है. उन्होंने कहा कि हमें इनपुट टैक्स जीरो चाहिए, क्रेडिट चाहिए. गुड्स की भी बात हो रही है, सर्विसेज की भी बात हो रही है. 18वीं तरमीम के बाद हमारी लीगल पैराडाइम थोड़ी चेंज हो गई, और खासतौर पे क्योंकि अभी पीपल्स पार्टी का भी एक मौक़िफ़ आया, तो 18वीं तरमीम के बाद हमारी लीगल पैराडाइम थोड़ी चेंज हो गई. गुड्स की टैक्सिंग जो है वो अभी भी फेडरेशन के पास है. सर्विसेज को टैक्स अब प्रोविंसेस करते हैं, और हर प्रोविंस ने अपने अपने, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी बना दिया, सिंध रेवेन्यू अथॉरिटी बना दिया, सो एंड सो फोर्थ. तो इसमें फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर मेजॉरिटी ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर है, लेकिन दीगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने जो सर्विसेज सेक्टर है उसको भी वापस रिवाइव करना है. उसकी जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स हैं उनको भी कैलिब्रेट करना है, क्योंकि ये सिर्फ गुड्स की बात नहीं है, ये सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फेडरेशन की तरफ अकेले नहीं फेंक सकती, क्योंकि सर्विसेज का डेफिसिट, जिस तरह के अभी आपकी क्लिप के अंदर भी बताया गया, वो भी रियल है और वो इंक्रीज होगा, बिकॉज इंक्रीजिंगली जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो मैन्युफैक्चरिंग से सर्विस बेस्ड होती जा रही है, एंड पाकिस्तान इज गोइंग टू हैव टू कम्पीट इन दैट. एक बात अगर यहाँ पर देखिए, साद अपनी जगह दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द एप्टमा इशू जो है ये मैन्युफैक्चरिंग से, एंड गुड्स का जो सेल्स टैक्स है फेडरल परव्यू में है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल फेडरल के पास है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, आपका नेशनल टैरिफ कमीशन, ये सब विफाक के पास है. और इस किस्म के जो बड़े पैकेजेस होते हैं जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक होते हैं, जो आपको जंप स्टार्ट देते हैं इकोनॉमी को, वो विफाक का काम होता है. यहाँ फजूल तरीन प्रोजेक्ट्स को अरबों रुपए दे दिए जाते हैं. क्यों नहीं हम अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कंपैरेटिव कर सकते हैं? जीना मरना इस पे क्यों साबिर? देखिए पीजे, 8% से ज़्यादा ये जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं. नॉमिनल जीडीपी आपका को $300 बिलियन से ऊपर है. 45% ऑफ द लेबर फोर्स इज एसोसिएटेड विद टेक्सटाइल्स. अगर इंडिया के साथ ये पोजीशन होगी तो जॉब्स इंडिया चली जाएंगी, यहाँ बंद हो जाएगा. एक घर में डेमोग्राफिक हिसाब के मुताबिक एक आदमी कमाता है, 7-8 लोग खाते हैं. अब ये देखिए डेमोग्राफिक्स को भी कंसिडर करें आप. और दूसरी, मैंने बैंक फाइनेंसिंग की आपको बात की है, यही लोग हैं जो स्टेट बैंक की किसी ज़माने में पॉलिसीज बनाते रहे. As I said, Tariq Said Sahgal was a director there. Naseem Sahgal se पूछे आप. Then why are they not being taken seriously? I don't know why they lending a deaf ear to all this. Okay. पीजे, इन पॉलिसीज के नतीजे में हमारी तकरीबन 100 से ज़्यादा जो यूनिट है टेक्सटाइल का बंद हुआ है, और कई यूनिट्स बांग्लादेश शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पे बिजली भी सस्ती है, वहाँ पे इस किस्म की इरेटिक पॉलिसीज़ नहीं है, इस किस्म की एग्जॉर्बिटेंट यूटिलिटीज़ नहीं है, इस किस्म के इनपुट रिफंड्स रोके नहीं जाते, और वो कोटा फ्री कंट्री भी हैं. तो हमारा इतना कंपटीशन था. ब्रेक के बाद हम आपके सामने वापस आते हैं. आपने देख लिया है कि एक आपकी इंडस्ट्री, अगर तो ये गलत है प्लीज़ पुट एन मेल टू मी,
آپ نے اپنی آرٹس اینڈ کلچر کی انڈسٹری بالکل بیڑا غرق کر دی, 0 - 0 اب اگر آپ ایپٹما یا آپ کی جو یہ انڈسٹری ہے, اگر آپ نے اس کو بھی ابھی تک سیریس نہیں لیا, اینڈ یو جسٹ گو ان ٹو وٹ یو کال ان اوائڈنس اینڈ جسٹ ٹرن اے بلائنڈ آئی, ویل دس انڈسٹری ول گو ڈاؤن. دس از اے ویری سیریس میٹر اینڈ آئی تھنک دی کنسرن اتھارٹیز ہیو ٹو ٹیک این انٹرسٹ اینڈ ریئلی تھنک اباؤٹ اٹ پریٹی سیریسلی. میرے ساتھ جنرل رحمت ہیں, ویل بی ٹاکنگ ٹو ہیم جسٹ آفٹر دا بریک آن سیرل المیڈا, بیکاز دیٹ اگین نیشنل سیکورٹی نہیں ہوگی تو پھر کھانا وہاں سے بھی نہیں آئے گا, کھانا یہاں سے ایپٹما آپ نے دیکھ لیا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو Q&A with PJ Veer in the special transmission. ابھی ایپٹما کی بات ہوئی ہے اینڈ آف کورس یہاں اس پہ ایک بڑا کمپریہنسو پروگرام ہونا چاہیے اور ہوگا. نیکسٹ ویک وی ول ڈو اٹ بیکاز دس از اے ویری سیریس میٹر اینڈ آئی ول گیٹ سم ویری امپورٹنٹ پیپل آن ایپٹما ٹو کم اینڈ ٹاک آن دس, بیکاز یہ تو پچھلے سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے ہیں پیپل سیکیورٹی, کیونکہ اگر پیپل سیکیور نہیں ہوں گے, ان کو کھانا نہیں ملے گا, تو آپ کس زندگی کی بات کرتے ہیں. یہ بیسک چیزیں ہیں جس پہ الیکشنز انٹرنیشنلی لڑے جاتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کی. نیشنل سیکیورٹی میں سیرل المیڈا جو کہ اب ایک سرپ المیڈا بن گئے ہیں اینڈ اس کورس الوداع ہو گئے اس ملک سے. میرے ساتھ جنرل رحمت ہیں. جنرل صاحب, بڑے لوگوں کے مختلف ویو پوائنٹس آ رہے ہیں اور ایک وہ کہتے ہیں نا دا باٹم لائن از ڈو وی کمپرومائز آن نیشنل سیکیورٹی, بیکاز ہمارے میں بڑا ہے وہ جی ہاں چلو مٹی پاؤ تو جی یہ کر دو فلانا کر دو اینڈ گیٹ آن ود اٹ. آئی مین آر وی گوئنگ ٹو ڈو لائک دس؟ Army is the most affected, the party in this. Why is it so docile? جی پی جے میر صاحب تھینک یو. سب سے پہلے تو یہ نیشنل سیکیورٹی بڑا لوزلی لوگ یوز کرتے ہیں. میں بڑے عام فہم طریقے سے اس کو ڈیفائن کروں گا. نیشنل سیکیورٹی کا مطلب ہے پاکستانیوں کی اور پاکستان کی حفاظت کو نیشنل سیکیورٹی کہتے ہیں. اور یہ ٹیکسٹ بک میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی ذمہ داری حکومت کی ہے اور پارلیمنٹ کی ہے. اور وہ کس طرح کریں گے؟ وہ آل ایلیمنٹس آف نیشنل پاور یوز کریں گے, جس میں ڈپلومیسی, اکنامک پاور اور ملٹری پاور ہے. نا اس میں اکنامک پاور اور ڈپلومیسی کو سافٹ پاور کہتے ہیں اور ہارڈ پاور ہے ملٹری فورس. اگر آپ ہارڈ پاور کو کمزور کر دیتے ہیں تو سافٹ پاور آٹومیٹیکلی فنکشن نہیں کرے گی. یہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے اس کی ڈیفینیشن. اور کیا نہیں ہونا چاہیے؟ جو نہیں ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے اوپر کوئی پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. اور پارٹ آف نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے کہ نیشنل سیکرٹس کو بھی ڈیفینڈ کیا جائے. اسی طریقے سے جس طریقے سے پاکستان کی ٹیریٹری کو ڈیفینڈ کرنا ہے, ایسے ہی نیشنل سیکرٹس کو بھی ڈیفینڈ کیا جائے. ابھی آپ یہ جو ڈسکشن ہوئی ہے اور یہ جو نیوز پیپر میں آرٹیکل چھپا ہے جس جرنلسٹ کا آپ نے نام لیا ہے, اس کے حوالے سے اب اس کو ڈیفینیشن کو یہاں پر آپ اپلائی کریں تو رسپانسبلٹی تو گورنمنٹ کی ہے. اور اگر گورنمنٹ یا گورنمنٹ کا کوئی بھی ادارہ ہارڈ پاور کو کمزور کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو سافٹ پاور کے ایلیمنٹس ہیں, ویدر اٹ از اکنامک پاور اور اٹ از ڈپلومیسی, وہ خود بخود کمپرومائز ہو گئے. جنرل صاحب ایک اگر if you bear me out, مجھے یہ بتائیے کہ میں آج کی گورنمنٹ کی بات نہیں کروں گا, میں اکراس دا بورڈ اوور دا پاسٹ 60-70 ایئرز کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے ایک کمیشن بن جاتی ہے, ایک گروپ بن جاتا ہے, ایک ایڈوائزری بورڈ بن جاتا ہے, بٹ دا پرسن ریسپانسبل از ناٹ ٹیکن ٹو ٹاسک. That is the problem here in this country. Why don't we hit the people or take those people accountable who have actually done it? یہ مجھے بتائیں آپ. Absolutely. I totally agree with you. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہاں 7 یا 8 ہائی لیول پرسنالٹیز بیٹھی ہوئی تھی. ان سب نے ایک اوتھ آف آفس لیا ہوا ہے اور اس اوتھ کا حصہ ہے کہ میں ملک کے ساتھ وفادار ہوں گا
اور میں ملک کے راز کی حفاظت کروں گا. یہ اس کے اوتھ آف آفس کا حصہ ہے. اور وہ خبر ان 7 آدمیوں میں سے اگر نکلی ہے, کیونکہ نیوز پیپر انسسٹ کر رہا ہے کہ وہاں سے ہمیں کنفرمیشن ہے کہ یہ خبر یہاں سے گئی ہے اور یہ سچی خبر ہے, جو کہ آف کورس گورنمنٹ نے ڈینائی کی ہے, اور ہمارا بھی خیال ہے اور ہوپ ہے کہ یہ سچی نہ ہو. لیکن اس کے اوپر ایک کمیشن بنا دیا ہے. کمیشن کہ ناٹ ود اسٹینڈنگ دا فیکٹ کہ وہ کمیشن کی کمپوزیشن ہیز بیکم سو کنٹروورشل. ابھی بڑی کنٹروورسی اس پہ ہوئی ہے ملک میں کہ وہ آلدو وی آر ہوپنگ کہ وہ دے ول رائز ٹو دی اوکیزن, اور وہ بھی اتنی پیٹریوٹزم شو کریں گے جتنی ایکسپیکٹڈ ہے کسی آدمی سے بھی. لیکن کمیشنز کے بارے میں ناٹ اونلی ان پاکستان, دنیا میں کہا جاتا ہے کہ جب کوئی ایکشن نہ لینا ہو تو کمیشن بنا دیا جائے. Okay, but میں ایک سیکنڈ, let me just in get order to defer or not to take action. Okay, let me get Saad Rasool on this. یہ کمیشن جنرل صاحب کہہ رہے ہیں بنا دیا جاتا ہے. I mean ہمارا تو ہر جگہ کمیشن ہے. میں جی بڑی رسپیکٹ کے ساتھ, اور جنرل صاحب آرمی کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, وہ ڈیفنس میٹرز کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں. جس طرح کی انہوں نے ڈیفینیشن دی نیشنل سیکیورٹی کی ہم نہیں دے سکتے, لیکن کمیشنز کے حد تک کیونکہ قانونی کام ہے تو میں تھوڑا سا اس کے اوپر گزارش کروں کہ میں جنرل صاحب سے اس میں بڑا ڈیفر کرتا ہوں. یہ بات درست ہے کہ پاکستان کے اندر پہلے جو کچھ کمیشنز بنے ان کے ریزلٹس اس طرح نہیں آئے جو کہ ایکسپیکٹیشن تھی آنے کی, لیکن یہ کمیشنز کا فالٹ نہیں ہے, یہ شاید ان پرٹیکولر پروسیڈنگز کا فالٹ ہو جو کہ ان کے سامنے کی گئی. اس پرٹیکولر سچویشن کے اندر میں نے کل بھی آپ کے شو کے توسط سے تھوڑی سی اس پہ بات کی تھی. دی پرسن ہوز بین میڈ ان چارج جسٹس عامر رضا خان صاحب, ہماری پوری جوڈیشل ہسٹری میں, نہ صرف جوڈیشل ہسٹری میں, ہماری پوری نان پارٹیزن ہسٹری کے اندر اس طرح کے بڑے کم نام ملتے ہیں جن کی کہ اتنی زیادہ انٹیگریٹی ہو, جو کہ ناٹ اونلی ہیز ہی سروڈ ایٹ سم آف دی But we're not challenging his integrity. No, لیکن سو میرا اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ ان کی سربراہی کے نیچے I think who in the legal profession is a non-partisan person, ان کی سربراہی کے نیچے انٹیلیجنس کمیٹیز کے ساتھ ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے. اس کمیٹی کو کام کرنے دیا جائے, اس سے بیشتر کہ یہ ہم کہیں کہ جی کمیشنز کوئی کام نہیں کرتے. اگر نہیں کریں گے تو پھر تنقید کیجیے. پی جے میں اپنی رائے دیتا ہوں کہ پاکستان کے انسیپشن سے اب تک 24 کے قریب کمیشن بجے, اوجڑی کیمپ, نذیر بھٹو کا قتل, حمود الرحمان کمیشن, سیلاب آ گیا کمیشن, فلاں کمیشن, ضیاء اللہ کا پلین کریش, نتھنگ ہیپن. نمبر 1, کمیشنز اور کمیٹیز یہاں مذاق بن گئیں. دوسری بات ہے, جب ہم امپیکیبل انٹیگریٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ ولیوں اور نبیوں کا شیوا ہے. جو ریلیٹیولی آنیسٹ لوگ ہیں بہت ہیں. اب ناصر الملک صاحب اور بھگوان داس صاحب نے 2014 میں چیف الیکشن کمشنر بننے سے اس لیے انکار کیا کہ کچھ اعتراضات تھے. بہت اچھے لوگ ہیں, بڑے ریلیٹیولی آنیسٹ ہوں گے, کیونکہ اگر ہم کسی کی آنیسٹی کا وہ طبلہ بجاتے جائیں گے نا تو ہمارا کام ہے اسیسمنٹ کرنا, تنقید کرنا, تو کسیدہ گو ہم نہیں ہو سکتے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے کہ اگر میرے پہ الزام لگ جائے, میں جیسا مرضی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے, خلیفہ تھے تو قد لمبا تھا, تو کسی نے کہا جی آپ کا لباس کیسے بن گیا اس چادر میں, تو بعد میں انہوں نے بتایا میں نے اپنے بیٹے سے بھی بورو کی ہے, دونوں کو جوڑ کے ایک لباس بنایا. اب ان سے زیادہ انٹیگریٹی والے لوگ کون ہوں گے؟ اگر آپ پہ الزام لگ جائے تو سٹیپ ڈاؤن کر جانا چاہیے, اس سے پہلے کہ کل کو کوئی اس کا نتیجہ نہ مانے. اب دیکھیے سچویشن کیا ہے. اب مجھے ایک سیکنڈ اب دیجیے. تازہ بیان میں نے ڈان کا سنا, وہ کہتے ہیں جی کہ ہم وی اسٹینڈ بائی آر اسٹوری. گورنمنٹ آئی شائع کر رہی ہے وانٹس ٹو بیری دا ہیچٹ. نو واٹ از ہیپننگ؟ کیا گورنمنٹ اور ڈان ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے ہیں؟ If Cyril comes over, he'll be cross-questioned. وہاں ایم اے اور آئی ایس آئی بھی ہوگی. He can invoke a reporter's privilege over there. Having said that, اس کمیٹی کی تو مجھے نہیں پتا کیا حیثیت ہے, but he cannot do that in front of the court. Judith Miller نیو یارک ٹائمز کی تھی, آپ کو یاد؟ Yes, of course. She had to resign and she was punished in contempt of court, اور اسے 18 مہینے سزا ہوئی. پہلے 85 دن اس نے جیل سرو کی. اور بعد میں بڑی انٹرسٹنگ بات, ہسٹری مائٹ ریپیٹ اٹ سیلف, کہ جوڈتھ ملر بعد میں وٹنس بن گئی اپنے ہی سورس اسکوٹر لیبی کے خلاف, جو کہ بش کا ایڈوائزر تھا, جس کو بعد میں بش نے معاف کیا ایگزیکٹو پریویلیج رائز کر کے. سو اگر معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو ہیل ہیو ٹو ریویل دا سورس. میرے خیال ہے یہاں بھی شاید کرنا پڑ جائے, کیونکہ اب ان کا پیپر گورنمنٹ کے آمنے سامنے آ جائے گا. حالانکہ
سچویشن یہ ہے کہ پرویز رشید شاید پورے رسپانسبل نہ ہو, کسی نے خبر اور بھی دی ہو, اس کو کسی اور نے کہا ہو, وہی ہوں جنہوں نے خبر چھپوائی ہو. آئی ہیو نون ڈان فار ایئرز. احمد علی خان صاحب کے ایڈیٹر ہوتے تھے, محمود ہارون صاحب, ایون امبر ہارون, انہوں نے کبھی بھی ان کے کام میں انٹرفیئر نہیں کیا تھا. سو عام خبر کا لگ جانا, سورسز کے حوالے سے اس طرح کی خبر لگ جانی بڑی عجیب بات ہے. سو کانسپریسی تھیوری یہ ہے کہ شاید کسی نے کہا آپ لگا دیں تو وہ oblige ہو گئے, کیونکہ چیئرمین پی اے اے کا عہدہ بھی اعظم صاحب کے پاس. 30 seconds, just 30 seconds. I have a break because But that is my theory. Ji, ji. So let me go on my theory. But if I could just I'll come back and I'll afterwards. come back Ji, and take your view on this. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. And of course very interesting and very thought provoking because what we are talking is not nonsense but national security of Pakistan. Stay with us. ویلکم بیک. بات ہم کر رہے ہیں سیرل المیڈا کی. یور تھاٹس. پیجے میں نے کل بھی بریفلی اس کو ٹچ کیا اور آج اتنا کم وقت ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت سنگین ایشو ہے اور اس طریقے سے نیشنل سیکیورٹی کو کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. وزیر اعظم کے آفس میں اور وزیر اعظم ہاؤس میں جو اتنی ہائی لیول میٹنگز ہیں اس میں سے اس طریقے سے ریکارڈ کر کے چیزیں باہر نکلیں کہ وربیٹم وہ چھاپ دی جائیں اور اس پہ مسالہ بھی لگا دیا جائے جس میں ہماری اسٹیٹ کو, ہماری آرمڈ فورسز کو جو اس وقت جنگ لڑ رہی ہیں, ہاں, ان کی ساری کاوشوں کو کوسچنیبل بنا دیا جائے. یہ بہت افسوسناک ہے. دوسری بات ہے کمیشن کی. درست فرمایا صابر بھائی نے, کمیشن کمیٹی اس ملک میں کبھی کچھ نہیں اس کا نتیجہ نکلا. ابھی بھی کوشش اور کاوش یہی ہے. جسٹس عامر رضا بہت اچھی انٹیگریٹی والے ہیں, بٹ انٹیگریٹی والے آدمی تو فخرو بھائی بھی تھے نا, ہاں, جو چیف الیکشن کمشنر تھے. جب کھیل ہی اور قسم کا کھیلا جا رہا ہو, جب نیت ہی اور قسم کی ہو, اور میں تو حیران ہوں کہ کس چیز کی آپ کو انکوائری کرنی ہے. آج آپ اس دنیا, اس دور میں ہیں, اس صدی میں ہیں, ہر چیز ٹیپڈ ہے, ہر چیز کے ایویڈنسز موجود ہیں. یہ جتنا اس کو لیٹ کریں گے یہ اتنا خوفناک ہوگا حکومت کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اگلے چند دنوں میں اس کا انہوں نے منطقی انجام نہ نکالا تو بہت کمیٹی شمیٹی سے بہت پہلے بہت کچھ ہو جائے گا. جو کیریکٹر جو بھی ہیں ان کو پتہ ہے, حکومت کو, چودھری نثار کو بھی پتہ ہے, اور ان کو یہ ایکشن لینا ہوگا اور فرمائشی پریس کانفرنسز کرنے کی بجائے وہ قوم کو سچ بچانا سیکھیں. دیکھیے جی, بات یہ کہ بات ہوئی کہ ہمیں قصیدہ گوئی نہیں کرنی چاہیے. قصیدہ گوئی کی بات نہیں ہے, ہمیں تنقید برائے تنقید بھی نہیں کرنی چاہیے. گزارش یہ ہے کہ ابھی تک کمیٹی نے فیصلہ دیا نہیں. ہر دنیا کے ملک کے اندر, تمام دنیا کی ڈیموکریسی, اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جی جو لیک ہے وہ خراب ہے. اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں کہ جو whoever is responsible should be put to test. پہلے کمیٹی کا فیصلہ آ دینے دیجئے. there is a constitution in this country. اس constitution میں لکھا ہے کہ does the constitution require a committee? no sir, may I continue? Constitution requires کہ آپ کسی کو بھی کسی بھی بات کے اوپر کنوکٹ کریں گے تو ڈیو پروسیس آف لا کے بغیر نہیں کریں گے. کیوں جی جنرل صاحب, I want your view on this. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کمیٹی, سر ایک بات, ڈیو پروسیس آف لا کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. سیکرٹ ایکٹس کے تحت کنوکشن ہونی ہے. اس کمیشن کے پاس اختیار نہیں ہے کنوکشن. let's say the expert ہے. جی جنرل صاحب. نہیں, میں ایک دو چیزیں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں, انوائرمنٹ دیکھیں جس وقت یہ لیک ہوئی ہے. پاکستان انڈیا کا سٹینڈ آف تھا. انڈیا نے ان ریزنیبلی پاکستان کو بلیم کر دیا کہ اری انسیڈنٹ میں پاکستان انوالوڈ ہے, وداؤٹ اینی جسٹیفیکیشن, وداؤٹ اینی ایویڈنس, اینڈ ایوری بڈی وہ بیکیم آن ڈیفینسو. کیوں بھائی, پاکستان انوالوڈ نہیں تھا. اور لیکن اس کے اوپر انہوں نے کہا جی ہم سرجیکل اسٹرائکس کریں گے. اس طرف پولیٹیکل ایک قسم کا ٹرموائل تھا, جو ایک بہت بڑی پولیٹیکل فورس پاکستان میں وہ اسلام آباد بلاک کرنے کے لیے آ رہی تھی. تو اور اس کے بعد انہی دنوں میں میں یہ کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں کہ انڈیا کی سپورٹ کے ساتھ بلوچستان میں ایک بہت سیریس انسیڈنٹ ہوا ہے. 60 آدمی مر گئے ہیں وہاں. ہمارے وہ بھائی تھے, بچے تھے. وی شوڈ بی کنسرنڈ ود دیز انوائرمنٹ. یہ انوائرمنٹ پریویل کر رہی ہیں اور اس کے بعد یہ خبر چلی جاتی ہے اس لیول سے. اب میرا یہ کوشچن ہے یہ کہ اس کمیشن میں کے پاس, is this commission competent to call the Prime Minister of Pakistan and question him who was chairing this meeting? وہ کر سکیں گے. دیکھیں نا جنرل صاحب ایک سیکنڈ, ابھی آپ کہہ رہے ہیں انٹیریئر منسٹر کو بلا سکیں گے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ
وہ بلا سکیں گے. کس قسم کے لوگ ادھر تھے؟ جن صاحب, کین دا پرائم منسٹر, آپ کہہ رہے ہیں کین ہی بی کویسچنڈ. دیکھیں پرائم منسٹر کے پروگیٹیوز بھی ہوتے ہیں, اینڈ میں پرائم منسٹر کا ایک پروگیٹیو آپ کو دکھاتا ہوں. آئی اسپوک ٹو ہم ان این انٹرویو. یہ ذرا دکھائیں مائی کویسچن ٹو دا پرائم منسٹر, ٹو منسٹر آف کاسٹ, وین آئی اسپوک آن دا چیف آف آرمی اسٹاف. یہ ذرا سنیے آپ, اینڈ آئی وانٹ یور ٹیک آن دس ون. لیٹس ہیو اے لسن ٹو دس. ایگری کرے یا نہ کرے وہ اختیار ہے وزیر اعظم کا, لیکن میں نے آج تک اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں کیا. کیا جناب میری مداخلت کا ایک مثال دیں ذرا, میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. لیکن میاں صاحب نہیں یہاں پہلے آپ مجھے بتائیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو آرمی جب پروموشنز ہوتی ہے چیف آف آرمی اسٹافس کی, آپ نے وہاں انٹروین کیا ہے اور آپ نے آفیسز وہ پروموٹ کیے ہیں جو جن کو نہیں کرنا چاہیے. نہیں, کہیں میں نے پروموٹ نہیں کیا. پوچھیں مشرف صاحب سے, پوچھیں جنرل کرامت صاحب سے, پوچھیں دوسروں سے کہ جب انہوں نے مجھے کوئی بھیجا ہے میری پرائم منسٹر کے اپروول کے لیے لسٹ ان لوگوں کی جنہوں نے ان کو پروموٹ کیا, کبھی آج تک میں نے اس میں رکھنا ڈالا ہے؟ کبھی نہیں. علی گلی خان نہیں ہونے چاہیے تھے. وہ پریروگیٹو ہے پرائم منسٹر کا. پہلے 2-4 لوگوں میں اگر کسی کو وہ چن لے, وہ پرائم منسٹر کا حق ہے. اس حق کو آپ پرائم منسٹر سے نہیں چھین سکتے. پھر آپ کی چوائس ٹھیک تھی جنرل پرویز مشرف. میں اب کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا نا کہ یہ کل کو کیا بنے گا, کیا نکلے گا. اگر مجھے پتہ ہوتا کہ یہ مارشل لاء لگائے گا تو میں کوئی نجومی تو نہیں تھا, میں پہلے بتا دیتا آپ کو. میرے جیسے جنرل ضیاء نے کیا تھا پہلے. یہ جنرل صاحب ذرا پلیز آئی وانٹ یو ٹیک آن اٹ, اینڈ دین آف کورس صابر کی میں صابر شاہ کے ایک ویو پوائنٹ لیتا ہوں. واٹ ڈو یو سے آن دس ناؤ؟ پروگیٹیو تو ہے پرائم منسٹر کا. ہاں جی, یہ تو پرائم منسٹر صاحب ٹھیک کہتے ہیں, یہ ان کی ثواب دید ہے کہ جس کو سلیکٹ کریں. لیکن ان کا یہ کہنا کہ میرٹ کا, وہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیا پتا, اس کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوا. اگر ان کی انفارمیشن اتنی ہی ہے کہ وہ کہ کسی کے ماتھے پر دیکھ کے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے, تو پھر فیصلہ کرتے وقت میرا خیال ہے یہ کنسلٹیشن ود دی آرمی چیف, خاص طور پہ آج کل آپ دیکھیں انوائرمنٹ اگین, یہ ضرب عضب چل رہا ہے, کراچی آپریشن چل رہا ہے, بلوچستان میں سیریس سچویشن ہے, اور ٹیررسٹ کے فٹ پرنٹس پنجاب میں, خاص طور پہ صدرن پنجاب میں رپورٹ ہو رہے ہیں. IS کے ساتھ بڑی سیریس کوشش ہو رہی ہے کہ یہ کہیں پاکستان میں اپنا سر نمودار نہ کرے. تو ان سارے حالات میں آپ اس آفس کے ساتھ یو کی ناٹ ٹیک چانسز ود دس آفس. آپ کو اسی کیلیبر کا آدمی رکھنا ہے جو کہ راحیل شریف, جس طرح کے سے جنرل راحیل شریف. What about seniority, جنرل صاحب? What about seniority? آرمی کا اپنا سسٹم ہے, تو اس میں جو آدمی لیفٹیننٹ جنرل بنتا ہے اس کو اس کنسیڈریشن سے بنایا جاتا ہے کہ اگر اس کو انلیس وہ آپریشنز میں یا کسی ایسی جگہ پر ان کی پرفارمنس اپ ٹو دا مارک نہیں ہے تو ان کو کنسیڈر کیا جائے فٹ فار پروموشن. اوکے جنرل صاحب, I'll just leave you there because I have to go. Break کے بعد میں آپ کے سامنے دوبارہ آتا ہوں and we'll take صابر شاہ صاحب's view on this statement. Stay with us. Welcome back. Prime Minister's prerogative. Now, this is what's going to take place, the prerogative. اب آپ مجھے بتائیں what prerogative? Well, PJ, honestly speaking, it is Prime Minister's prerogative. Yes, لیکن سوال یہ ہے کہ پرائم منسٹرز بھی اسرٹ کرنا سیکھیں نا موقع پہ. اسرٹ یہ اس وقت کرتے ہیں جب یہ کسی غلط سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں. نتیجتاً پھر آرمی کوئی نہ کوئی ایڈونچر کرتی ہے, کئی دفعہ اسکرپٹڈ, کئی دفعہ انسکرپٹڈ. ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ جنرل ڈگلس گریسی اور جنرل فرینک میسروی کو نکالیں, 14 آرمی چیف آئے. آئی تھنک موسٹ آف دیم سپرسیڈڈ دیئر سینئرز. لیکن یہ غلط پرسیپشن کیوں ہے نواز شریف کا؟ نہیں, نواز شریف اکیلے کا قصور نہیں, سبھی نے اس طرح کیا ہے, تاریخ یہ بتاتی ہے. ہاں اس دفعہ آپ دیکھیں کیا ہے, کہیں یہی تو جنگ نہیں ہو رہی کہ کوئی چاہ رہا ہو کہ سینئر موسٹ جنرل آئے اور کوئی چاہ رہا ہو نمبر 4 یا 5 آئے. سو آئی تھنک دا پرائم منسٹر از ڈاؤٹنگ اینڈ بلیوز اینڈ بلیونگ از ڈاؤٹس آن دس کہ اگر میں کچھ کروں تو اس سے کچھ ہوگا تو نہیں, ہینس دا ڈیلے. کیوں جی؟ پیچھے کسی حد تک یہ بات درست ہے
اور کرنٹ آرمی چیف کو بھی صرف 2 دن پہلے ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی اور یہ ایکسپیکٹڈ لوگوں میں سے نہیں تھے. تو اس باری بھی پی ایم صاحب کی یقیناً ذہن میں کچھ نام ہوں گے. پریروگیٹو تو یہ پرائم منسٹر کا ہے, یہ شاید پرابیبلی ون آف دی فیو پریروگیٹیوز ہیں جو اب رہ گئے ہیں, باقی تو سارے اب کمپرومائز ہو چکے ہیں, پاورز چلی گئی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا جلدی ہوئے اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے, ملک اور قوم کے مفاد میں کرنا چاہیے, لیگسی اور پالیسی کی کنسسٹنسی کو سامنے مد نظر رکھ کے کرنا چاہیے. جو ضرب عزم میں ہم کر رہے ہیں, جو ہمیں آگے بہت کام اور کرنا ہے, جو ہماری آپریشنل چیزیں ہیں, جو ہماری انگیجمنٹس ہو رہی ہیں رشیا کے ساتھ, چائنا کے ساتھ, جو نیبرز کے ساتھ, کنٹینیوٹی آف پالیسی بہت ضروری So ہے. you want it اور expedited. ہم چاہتے ہیں کہ ایسا فیصلہ ہو جو ڈیموکریسی کو بھی سپورٹ کرے, تسلسل کو بھی سپورٹ کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اسٹیٹ کے فارن پالیسی کے, فارن ریلیشنز کے جو کور اسٹریٹجک انٹرسٹس ہیں اس کو کہیں وہ ڈیلی ڈالی نہ کریں. جی what is the prerogative based on, یہ مجھے بتایا. جی دیکھیے جی, ہمارے قوانین کے اندر اپوائنٹنگ اتھارٹیز ڈکلیئرڈ, تو جس طرح BS-22 اینڈ ابو کے BS-22 آفیسرز کی پرائم منسٹر اپوائنٹنگ اتھارٹی, اسی طرح چیف آف آرمی اسٹاف کی اکارڈنگ ٹو لا پرائم منسٹر از دی اپوائنٹنگ اتھارٹی, جس کے لیے ایک سمری موو کی جاتی ہے نینی پکس 1. ہاؤیور یہ جنرل صاحب نے بالکل درست بات کی کہ ہم اس وقت وار اسٹیٹ کے اندر ہیں. اوبیسلی ہماری ایسٹرن بارڈر کے پاس اسکرمشز تو جو ہو رہی ہیں, ہمارے ویسٹرن بارڈر بھی انسٹیبل ہے, اور ہماری انٹرنل وار آن ٹیرر بھی چل رہی ہے. اس سچویشن کے اندر پریروگیٹو شوڈ بی ایکسرسائزڈ ان دی انٹرسٹ آف دی انسٹیٹیوشن. تو انسٹیٹیوشن کے جو اپنے لوگ ہیں, آؤٹ گوئنگ آرمی چیف اینڈ دا کور کمانڈرز, جو کنسنسس ہے اس پہ اگر پولیٹیکل گورنمنٹ اگری کر جائے تو یہ ڈیموکریسی کے لیے بھی بہتر ہوگا, آرمی کے لیے بھی بہتر ہوگا, ہماری آن گوئنگ وارز کے لیے بھی بہتر ہوگا. کیوں جنرل صاحب آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے؟ What do you think of this? Do you think کہ this decision should be taken earlier? دیکھیں اس میں تو ایک تو دیکھیں پاکستان کے انوائرمنٹ میں آرمی چیف از اپوائنٹمنٹ, آئی ایم ویری سوری میں ایموشنل نہیں ہو رہا, یہ گریڈ 22 کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے, یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے. یہ جبکہ یہ فیکٹ ہے کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ پرائم منسٹر آف پاکستان کا پریروگیٹو ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں ثواب دید ہے, اور وہ ایکسرسائز کریں. ہم سب کی یہ توقع ہے کہ, اور یہ نیشنل ایکسپیکٹیشن ہے پرائم منسٹر آف پاکستان سے, کہ وہ فیصلہ کریں گے ان دی نیشنل انٹرسٹ. دیکھیں کوئی ایسا انڈیکیشن نہیں دینا چاہیے کہ وہ ایسا کینڈیڈیٹ, ایسا آرمی چیف ڈھونڈ رہے ہیں جو پرسنل چوائس ہوگا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس فورم پر ویری فرینکلی کہ کوئی آرمی چیف بھی کسی کی پرسنل چوائس نہیں ہو سکتا. آپ جتنی مرضی چوائسیز کر لیں, آرمی کے اپنے ڈائنامکس ہیں, دیر از اے سسٹم ان وچ دی آرمی فنکشنز, اور دیر از اے ویری فرینک فیڈ بیک سسٹم آرمی میں, اور اس کی وجہ سے جو بھی آرمی چیف لگائیں گے وہ اگر نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہوگا تو اس کو بھی تکلیف ہوگی اور ملک کو بھی تکلیف ہوگی. سو اٹ ہیز ٹو بی ان دا نیشنل انٹرسٹ, اور سینیورٹی ہے یہ کنسیڈریشن میں رکھنا چاہیے. اور جیسے صاحب فرما رہے تھے, آئی ایگری ود ہم کہ آرمی چیف کو کنسلٹ کرنا چاہیے. He has been successful, and I think he's been very successful. Okay, جنرل صاحب یہاں ٹائم ختم ہو رہا ہے, اسلام آباد میں اس وقت گھبرا رہا ہوتا. جنرل صاحب یہاں ٹائم ختم ہو رہا ہے, بٹ آئی نیڈ ون پارٹنگ شاٹ فرام یو. دیکھیں آپ یہی ڈیسیجن آپ نے جو 29 کو لینا ہے آپ آج لے لیں. واٹ از یور ڈیلے؟ کیونکہ فوج کے اندر یو بین ان دی آرمی, آئی بین ان دی آرمی, اگر آپ کریں گے تو آئی ایم دیر, آئی ایم ناٹ دیر, I have you not. I mean, you're creating a sensation. You're creating a نہیں, ڈیسیجن suspense. لینا نہ چاہیے. میرا خیال ہے کہ ڈیسیجن لے لینا چاہیے, جلدی لے لینا چاہیے. بالکل Okay, thank you. ٹائملی ڈیسیجن لینا چاہیے تھا تاکہ پراپر بریفنگ ہو, چین آف کمانڈ ٹرانسفر ہو, ان کے پراپر فیئرولز ہوں. ایک 4 ہفتے کا گیپ اسی لیے رکھا جاتا ہے, لیکن یہی تو جو ہے شک پیدا ہو رہا ہے کہ کچھ اور ہے. پرانی ہسٹری, یہ پرانی ہسٹری, یہ اس گورنمنٹ کی نہیں, ہر گورنمنٹ کی ہے. اور یہ ہر میں گورنمنٹ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کو, پاکستان کے چیلنجز کو, پاکستان کی اسٹیٹ کے انٹرسٹ کو, اور ہمیں ایک بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ جنرل راحیل شریف نے کافی حد تک ایک پیراڈائم شفٹ کیا ہے آف دا اسٹیٹڈ پالیسی جو بہت سالوں سے میموری لاس ہو جاتا ہے. یہ بتائیے ہم سب کو. جی بات یہ ہے کہ قدرتی بات ہے پیجے, ہم چیزوں میں اتنے پھنس جاتے ہیں, پچھلی چیزیں بھول جاتے ہیں. پرائم منسٹر کو جہاں ایگو دکھانی پڑتی ہے دکھاتے نہیں, دکھانی جہاں چاہیے, جہاں نہیں دکھانی وہاں دکھاتے ہیں. چلیں جینٹلمین, thank you very much for being here. Thank you جنرل صاحب for being on the program.
ایک وہ کہتے ہیں نا میموری لاس, ایک بڑا مشہور ایک جیز پلیئر تھا, تو اسے اس کو الزائمر ہو گیا, تو اسے پوچھا کہ جارج یو نو ناؤ یو گاٹ الزائمرز ڈزنٹ اٹ افیکٹ یو, ہی سیڈ نو لک آن دا برائٹ سائڈ آئی میک نیو فرینڈز ایوری ڈے, سو یو نو دی ادر سائڈ از ویل, بٹ national interest, there are no friends. National interest has to be right up there, and national security, and of course the state security. اس پہ ہمیں کوئی compromise نہیں کرنا, کوئی بھی ہو, whether it is me, them or you or anyone. Look after yourself, look after the interest of Pakistan. Khuda Hafiz.